बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर वज़ू के आयातुल कुर्सी, आयत करीमा, चार कुल या दीगर वज़ाइफ पढ़ने वाले पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर वज़ू आयातुल कुर्सी या दीगर वज़ाइफ पढ़ने के बारे में क्या हुक्म फरमाया है? क्या आयातुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वज़ू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात बिल्कुल तफसील और वजाहत के साथ फराहम की जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयातुल कुर्सी को वज़ू करने के बाद उसकी तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयातुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हादिया कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अंबिया का सवाब अता करता है। उसकी कब्र में 40 शम्मे दाखिल करते हैं जिसका नूर मशरिक से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बताया कि उसके बदन और मसाने से पीला पानी निकलता है, उसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बगैर किसी दिरहम और दीनार के इसका इलाज है कि तुम आयातुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयातुल कुर्सी से गुस्ल करो, आयातुल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयातुल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयातुल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नज़र कम ना होने के लिए 70 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। जिसका प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। दुश्मन से अमन और सलामती के लिए मट्टी पर 41 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें और मट्टी दुश्मन के सामने डाल दें, उसके शर से सलामती होगी। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला कब्र पर रहमत नाज़िल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। मरीज़ की शफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयातुल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करने के लिए जामे मस्जिद के रास्ते की मिट्टी पर आयातुल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो उनके सामने फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरत अलम नशरा और आयातुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें और फिर लिखकर बच्चे के गले में डाल दें। नाज़रीन, आयातुल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल तो बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पर हम उसके चंद ख़ास ज़िक्र पर ही इक्तफ़ा करते हैं और उनमें से मज़ीद वज़ाहत के साथ ये भी जान लें कि हर रोज़ सुबह और शाम उसकी तिलावत चोर, डाकू और आतिशज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का बायस है। मोहतरम नाज़रीन, अगर इसको लेकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बच जाएगा और उसमें बरकत ही बरकत होगी। हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद उसका पढ़ना सांप, बिच्छू और जिन्नों के शर से बचाव का सबब है। इसको घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का सबब है। अगर उसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो उसमें खैर और बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त उसका पढ़ना फालिस से हिफाजत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उनकी निगाहबानी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगम्बरों के साथ रहकर जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। उसके अलावा फ़िक्र फाका दूर होता है, खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है, रिस्क में वसअत होती है और खुदा अपने फजल से उसके माल में इजाफा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, आयतुल कुर्सी में 50 कलमात है और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से 50 बरकतें हैं। आयतुल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करता है, जिनमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिर में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया
کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیات الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر، العلم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیات کی زبان اور ہونٹ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا کہ نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا کہ آیات الکرسی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اس سے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسان اس سے کہنے لگا کہ میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کوتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح کے ہیں یا ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے بچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا تو آیات الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیات الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آیات الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیات الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیات الکرسی پڑھ لی جائے تاکہ جن حضرات کو آیات الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیت کو یاد کر لیں اور اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، اب آئیے اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے آیات الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیات کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والے کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی ہو اور اس سے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے
اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آیات الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی ہو، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے سن لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت یا صورتیں جن کا وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں ناپاکی کے کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچے کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑے پر لگ جاتا ہے تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کا بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ تو محترم ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں آپ ذکر و اذکار اور وظائف پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ بات اہل علم اور فقہا کے اجماع سے ثابت ہے۔ آخر میں بتاتے چلے کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیات الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیات الکرسی، درود شریف اور چاروں کل پڑھنا اسلام میں نہایت عظیم اور بابرکت اعمال ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آیات الکرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، علم اور حفاظت کا کامل بیان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے۔ یہ آیت شیطان سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آیات الکرسی پڑھنے والا شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور کوئی شیطانی اثر اس کے قریب نہیں آتا۔ گھروں میں آیات الکرسی کی تلاوت برکت، سکون اور رحمت کا سبب بنتی ہے، اور نظر بد
جادو اور ہر طرح کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس طرح درود شریف کی فضیلت بے شمار ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ درود شریف پریشانی کو حل، رزق میں برکت، دل کی سختی کا علاج اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جبکہ چاروں کول شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور بعض اوقات سورۃ الکافرون کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ سورۃ الاخلاص توحید کا خلاصہ ہے اور ایک بار پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر، حسد، جادو جنات اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح شام اور سوتے وقت چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، جو شخص انہیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، خوف دور ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آیات الکرسی عقل کو نور دیتی ہے، درود شریف دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیتا ہے اور چاروں کول ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تینوں اعمال مل کر انسان کی روح، دل اور زندگی کو اللہ کے ذکر سے منور کر دیتے ہیں۔ جو شخص انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کے گھر میں سکون، دل میں اطمینان، رزق میں برکت اور آخرت میں کامیابی مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ ان اذکار کو لازم پکڑنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ ان میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔